अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अल-बक़रा पारा नंबर 2 की आयत नंबर 237 से 240 तक का तर्जुमा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन तल्लक़्तुमूहुन्ना मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्ना, और अगर तुम तलाक दे दो उन औरतों को इससे पहले कि तुमने उनको तमस्सूहुन्ना मस किया या छुआ या हाथ लगाया। वक़द फ़रज़तुम, और तहकीक तुम मुकर्रर कर चुके, लाहुन्ना उनके लिए फ़रीज़ा यानी महर। फ़निस्फ़ु, बस आधा देना है, मा फ़रज़तुम जो तुमने फ़र्ज़ किया, इल्ला मगर अन याफ़ूना कि अगर वो माफ़ कर दें, औ याफ़ु वल्लज़ी या माफ़ कर दे वो इंसान, बियादिही जिसके हाथ में उक़दतुन निकाह की गिरा है। वान ताफ़ु, और ये बात है कि अगर तुम माफ़ कर दो तो अक़रबु ये ज़्यादा करीब है, लित्तक़वा तक़वा के ज़्यादा करीब है, परहेज़गारी के। वला, और ना तंसवुल फ़ज़ला, और ना भूलो, तंसवु भूलो, फ़ज़ला एहसान को, मेहरबानी को, बैनकुम आपस में। इन्नल्लाहा, बेशक अल्लाह तबारक, बिमा जो तामलूना तुम अमाल कर रहे हो, बसीर खूब देख रहा है। हाफिज़ू, हिफाजत करो, अलस्सलावाती सारी नमाज़ों की, वस्सलातिल वुस्ता और खुसूसन दरमियानी नमाज की, वक़ूमू और खड़े हो जाओ, लिल्लाहि अल्लाह के लिए, क़ानितीन फरमाबरदार होकर। फ़इन पस अगर ख़िफ़्तुम, अगर तुम्हें डर हो, खौफ हो, फ़रिजालन तो क्या करना है, पैदल ही पढ़ लो, और रुकबानन या सवार। फ़ैज़ा, पस जब अमिन तुम, पस जब तुम अमन में हो जाओ, तो फ़ज़्कुरुल्लाह, याद करो अल्लाह को, कमा जैसे अल्लमकुम, जैसे कि उसने सिखाया तुमको, माँ जो लम नहीं तकूनु तुम थे, तालमून जानते। वल्लज़ीना, और वो लोग, युतवफ़्फ़ऊना मिनकुम तुम में से फौत किए जाते हैं, वयज़रूना और छोड़ जाते हैं, अज़वाजन बीवियाँ, वसीयतन लिअज़वाजिहिम तो वसीयत कर दें अपनी बीवियों के लिए, मतान के उनको सामान दें, इलल हौली 1 साल तक, गैर इखराज निकाले बगैर, यानी घर से ना निकालें। फ़ाइन, पस अगर खराज ना, अगर वो खुद ही निकल जाएं, फ़ला जुनाह अलैकुम, तो पस नहीं गुनाह तुम पर, फ़ी में मा फ़ालना जो उन्होंने किया, फ़ी अनफुसिहिन्ना अपने आप के लिए, अपने ज़ात के लिए, अपने नफ्स के लिए, में मारूफ़ अच्छे तरीके से। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, और अल्लाह तबारक सब पर गालिब, हकीम कमाल हिकमत वाला है। बामुहावरा तर्जुमा। और अगर तुम उन्हें इससे पहले तलाक दे दो कि उन्हें हाथ लगाओ, इस हाल में कि तुम उनके लिए कोई महर मुकर्रर कर चुके हो, तो तुमने जो महर मुकर्रर किया है उसका निसफ़ लाजिम है, मगर ये कि वो माफ़ कर दें, या वो शख्स माफ़ कर दे जिसके हाथ में निकाह की गिरा है। और ये बात कि तुम माफ़ कर दो तो तकवा के ज़्यादा करीब है, और आपस में एहसान करना ना भूलना। बेशक अल्लाह उसको जो तुम कर रहे हो वो खूब देखने वाला है। सब नमाज़ों की हिफाजत करो और दरमियानी नमाज की, और अल्लाह के लिए फरमाबरदार होकर खड़े हो जाओ। फिर अगर तुम डरो तो पैदल या सवार हो तो पढ़ लो। फिर जब अमन में हो जाओ तो अल्लाह को याद करो जैसे उसने तुम्हें सिखाया है, जो तुम नहीं जानते थे। और जो लोग तुम में से फौत किए जाते हैं और वो बीवियाँ छोड़ जाते हैं, और अपनी बीवियों के लिए 1 साल तक निकाले बगैर सामान की वसीयत कर दें, फिर अगर वो निकल जाएं तो तुम पर इसमें कोई गुनाह नहीं, जो वो मारूफ तरीके से अपनी जानों के लिए करें, और अल्लाह सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अल-बक़रा पारा नंबर 2 की आयत नंबर 237 से 240 तक की तफसीर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آیت نمبر 237 وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ۔ یہ دوسری صورت ہے کہ مہر مقرر کیا جا چکا ہو۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا مہر اگر نہیں مقرر کیا تو اگر مہر مقرر کیا جا چکا اور شوہر نے ہاتھ لگانے سے پہلے ہی یعنی خلوت کرنے سے یا جماع کرنے سے پہلے ہی طلاق دے دی تو اس صورت میں عورت کو نصف مہر یعنی آدھے مہر کا حقدار قرار دیا ہے۔ ہاں اگر وہ عورت خود معاف کر دے تو دوسری بات ہے، یا خاوند جس کے ہاتھ میں نکاح کی گیرا ہے معاف کر دے یعنی وہ پورا مہر ہی دے دے، یا پورا مہر دے چکا تو نصف واپس نہ ہی لے، یا اپنی خوشی سے پورا مہر دے دے۔ یہاں پر وَأَن تَعْفُوا اقرب للتقویٰ فرما کر شوہر کو ترغیب دلائی ہے کہ پورا مہر دے دینا ہی تقویٰ سے زیادہ قریب ہے، کیونکہ اس میں اصل میں مردوں کو اس فکرے میں مخاطب کیا گیا ہے۔ اب یہاں سے دیکھیں، اگر شوہر ہاتھ لگانے سے پہلے فوت ہو جائے تو بیوی پورے مہر کی حقدار ہوگی، اسے ورثہ بھی ملے گا اور اس پر عدت بھی واجب ہوگی، جیسے ہم نے پیچھے برو بنت واشق کے بارے میں حدیث پڑھی ہے۔ واضح رہے کہ متعلقہ عورت کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1، مہر مقرر ہو چکا اور خاوند نے صحبت کے بعد طلاق دے دی۔ نمبر 2، عقد کے نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں تھا مگر صحبت کے بعد طلاق دے دی۔ اس صورت میں عورت کو مہر مثل دیا جائے گا، یعنی جتنا مہر عموماً ان کے خاندان میں عورتوں کا ہوتا ہے اس کے مطابق اسے مہر دلوایا جائے گا۔ آیت نمبر 238 حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، یعنی نمازوں کی حفاظت سبھی کی کرنی ہے، ساری 5 نمازوں کی کرنی ہے جو فرض ہیں۔ درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے کہ اس وقت دراصل انسان کے یہ دن رات کے درمیان کا حصہ ہے، اس کی پابندی پر زیادہ سے زیادہ یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ دنیا کے معاملات میں غرق ہو کر عبادت کو نہ بھول جانا۔ یہاں پہ دیکھیں طلاق کا ذکر ہو رہا تھا پچھلی آیات میں، ان سے آگے بھی ایسے ہی طلاق کا ذکر آئے گا۔ جو معاملات ہیں ان کے طلاق کے معاملات کے بارے میں درمیان میں فرما دیا کہ ایسے معاملات میں پڑھ کر، یا دنیاوی کوئی بھی معاملات کوئی بھی شغل ہے اس میں پڑھ کر آپ اپنی نمازوں کو، اللہ کی عبادت کو بھول نہ جانا۔ اور عصر کے وقت دراصل انسان کو بہت سارا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بڑی مشغولیت ہو جاتی ہے، صبح دن جا رہا ہوتا ہے رات آ رہی ہوتی ہے تو بہت سارے کام ہوتے ہیں، اس لیے خاص طور پر تاکید کی گئی کہ اول وقت پر اس کو ادا کرنے کی کوشش کرو۔ ساری نمازوں کو اول وقت پر ادا کرنا زیادہ اچھا ہے۔ والصلاۃ الوسطیٰ یعنی عصر کی نماز۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر فرمایا کہ انہوں نے ہمیں صلاۃ الوسطیٰ یعنی عصر کی نماز سے روک دیا۔ آپ خندق وغیرہ کھودتے رہتے نا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔ بہت سے صحابہ کے آثار سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ عصر کی نماز کتنی اہم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بس جس انسان کی عصر کی نماز فوت ہوگی نا، گویا اس کا اہل و عیال اور مال لوٹ لیا گیا۔ بخاری شریف کی حدیث۔ اس میں ایک لفظ ہے یہ لاسٹ والا، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، لفظ ہے قانتین، فرما بردار ہو کر کھڑے رہو۔ نماز میں کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس سے پتہ چلے کہ آدمی نماز کی حالت میں نہیں ہے، جیسے کھانا پینا، کسی سے بات کرنا۔ تو نماز کو اس کے آداب کے مطابق پڑھنا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اس آیت میں نماز کی حفاظت کی مزید تاکید کی گئی ہے کہ خوف اور ہنگامی حالت میں نماز بھی تب بھی نماز معاف نہیں ہے، بلکہ پیدل ہو یا سوار ہو، جس بھی حالت میں ہو، خوف کے وقت نماز ادا کر لو، چاہے کوئی حالت ہو، امن کی ہو، خوف کی ہو، سفر کی ہو، پیدل ہو، سوار ہو، بیمار ہو، کسی حال میں بھی انسان کو نماز معاف نہیں ہے۔ ہاں خوف ختم ہونے کے بعد نماز کو پورے طریقے سے ان کے شرائط، ارکان، آداب کے ساتھ ادا کیا جائے گا، جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تعلیم دیا، سکھایا ہے۔ صلاۃ الخوف کے احکام ہم سورہ نساء میں پڑھیں گے۔
تو یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صلاۃ الخوف تو جلدی سے بندہ پڑھ لیتا ہے، یا کھڑے کھڑے پڑھ لیں، یا جیسے آسانی سے ہو پڑھ لیں، جبکہ اس کے بعد اللہ کا ذکر کرنا نہیں بولنا۔ پھر دوبارہ سے پچھلے مسائل اگلی آیت میں شروع ہو گئے 240 میں، والذین یتوفون منکم۔ بہت سے علماء اس آیت کو اس آیت کے ذریعے منسوخ کہتے ہیں جو اس سے پہلے گزر چکی ہے، جس میں فوت شدہ خاوند کی بیوی کی عدت 4 مہینے 10 دن بتائی گئی ہے، پیچھے ہم نے پڑھا نا۔ اس صورت میں یہ آیت تلاوت کی ترتیب کے لحاظ سے بعد میں آنے کے باوجود ترتیب میں پہلے آنے والے آیت کے ساتھ منسوخ کہتے ہیں اس کو۔ یعنی عدت کیا ہے؟ 4 ماہ 10 دن، تو سال پورا جو ہے یہ منسوخ ہو گئی ہے بات، کہ پورا سال تک اس کو مطلب نکالنا تو نہیں ہے بہرحال گھر والوں نے، البتہ مقصد یہاں پہ بات کرنے کا یہ ہے کہ 4 ماہ 10 دن کے بعد رہائش اور کھانے وغیرہ کا خرچہ منسوخ ہے، کیونکہ اس میں تمام وارثوں کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اب وارث کے حق میں وصیت کرنی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو وارث ہے اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ اس کا کیسا کتنا حق ہے، تو اس کی وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے اتنا واضح آیت میں پڑھا، یہ بات واضح پڑھی ہے کہ عورت 4 مہینے 10 دن تک نکاح نہیں کر سکتی، بلکہ اپنے آپ کو روکے رکھے گی، اسے عدت کہتے ہیں۔ جبکہ یہ جو ہم نے یہ جو بھی آیت پڑھی 1 سال والی، اس میں یہ نہیں کہا گیا، اس میں تو الفاظ کہے گئے نا کہ اتنی دیر انتظار کرے، نکاح نہ کرے، جبکہ اس میں سال انتظار میں یہ نہیں کہا گیا کہ نکاح نہ کرے۔ اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اتنی عدت ہے، اتنی نہیں ہے۔ رہ گیا نان و نفقہ اور رہائش کا منسوخ ہونا۔ میت کے جو اولیاء نا ان کو وصیت کی کہ یہ ہے کہ وہ عورت کی دل جوئی کی خاطر اور مرنے والے سے اظہار محبت اور اخلاص کے طور پر 4 ماہ 10 دن کے بعد مزید 7 ماہ 20 دن اسے اپنے شوہر کے گھر میں رہنے دیں، یعنی اگر عورت اپنی مرضی سے رہنا چاہے۔ ہاں، اگر عورت 4 ماہ 10 دن یا وضع حمل کے بعد اپنی مرضی سے اس گھر سے منتقل ہونا چاہے تو اس کی مرضی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آیت میراث کے باوجود 4 ماہ 10 دن اس گھر میں رہنے کا لازمی حکم دے سکتا ہے، تو سال کے باقی جو دن ہیں وہ اس کو اختیار ہے، وہ اختیاری طور پر وہاں رہنے کی اجازت کا حکم ہے۔ اس میں یہ آیت دراصل میراث کے خلاف نہیں ہے، بس اس میں بات کو واضح کیا گیا ہے آسانی کے لیے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔